बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों त मित्रों, सबको बाखबर सवेरा में खैर मकदम। आज का दिन तनह तनहा आपके साथ गुजरेगा इंशाअल्लाह। सदफ अब्दुल जब्बार आपको ज्वाइन करेंगी कल या परसों, जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होगी। तो बाकी आप बताइए, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज का दिन मेरा आपके साथ गुजरेगा। उम्मीद है कि आपके जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और जो नए हफ्ते की शुरुआत है, यानी कि ये पूरा आगाज़ है, ये जो हफ्ता है आपके साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। कई अहम सियासी मामलात हैं, इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि दिन का आगाज़ थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर उसूलन तो होना चाहिए, यानी कि जब आप घर से निकलें, उठें, तो आपके दिन की शुरुआत एक अच्छे अंदाज में हो, अच्छे हिसाब से हो, ताकि फिर आपका पूरा दिन उसी एतबार से एक पॉजिटिव नोट से हो। अक्सर आपने ये देखा होगा कि अगर आप किसी वजह से आपका मूड ज़रा भी ऑफ हो गया है या दिन का आगाज़ ठीक नहीं हो सका किसी भी छोटी बात की वजह से, तो इसका इम्पैक्ट और उसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी होती है पूरे दिन आपको मुतासिर करती है। तो कोशिश ये कीजिए कि दिन का आगाज़ अच्छा हो। अच्छा जी, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मसाइल बेहद हैं। पाकिस्तान को फाइनेंसेस के इश्यूज़ दरपेश हैं। जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है पाकिस्तान का, वो मुतासिर ही रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ऊंच नीच रहती है, जिसको हुकूमत मैनेज करने के लिए कभी IMF का दर खटखटाती है, कभी जो दोस्त मुल्क हैं उनसे राब्ते करने की कोशिश करती है। अगर उससे हट के अगर हम बात करें तो मामलात और भी बेहद हैं। आवाम की बात करें तो आवाम के मसाइल क्या हैं? महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और भी बहुत से मसाइल हैं। फिर बिजली के बिल जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा आपको मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। और बिजली के बिलों में जब हम पूछते हैं कि मसाइल है क्या वजह है जिसकी वजह से हम आवाम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बिजली के महंगे बिल देने पर मजबूर हैं और पड़ोसी मुल्कों में ऐसा नहीं होता, तो उसकी अगर हम तवज्जो जब देने पे आते हैं तो उसके अंदर फिर हमें नज़र आता है कि पड़ोसी मुल्कों में ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि IPPs की वजह से हमें ये अर्जा नरखों पर बिजली दस्तयाब नहीं है, बल्कि हम महंगी बिजली यहाँ पर हासिल करने पर मजबूर हैं। अब IPPs के मामले पे गुज़िश्ता 1-2 महीने में जब तहकीक हुई तो पता चला कि किस किस तरीके से कहाँ किस किस को कैसे कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर नवाजा गया। अब मज़ीद हक़ाइक़ जिन्हें ये कहना ज़रूरी है कि घिनौने किस्म के हक़ाइक़ आप सोचते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कौन लोग हैं, किस तरीके से मुल्क को लूटने में इन लोगों ने अपना किरदार अदा किया। क्योंकि पहले तो बिल आते थे, हम समझते थे कि ठीक है आ गए। अब ये है कि ऐसे ऐसे बिल आ जाते हैं कि आप सोचते हैं कि रोटी खाएं या फिर बिजली के बिल भरें। तो जो मज़ीद तबाही है उसके कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, कुछ आपकी नज़र से गुजरे भी होंगे। अच्छा, हुआ ये है कि कुछ IPPs ने किया क्या? उन्होंने किया ये कि गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बिजली पैदा नहीं की और उसके बगैर ही अरबों रुपए वसूल किए कि भाई कैपेसिटी है तो बस आपने हमें पैसे देने, बिजली हम पैदा करें या ना करें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि गलत कॉन्ट्रैक्ट किए और उसका खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बांग्लादेश में गलत कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वियतनाम में गलत कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में उससे 4 गुना कीमत पर गलत कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? ज़ाहिर है कि करवाने वाले भी गलत और करने वाले भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि ये मैं तस्करा वियतनाम और बांग्लादेश का कर रहा था, तो उसी सलाहियत के प्लांट्स 4 गुना महंगे यहाँ पर पाकिस्तान में लगाए गए। फिर उसके साथ साथ कोयले के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान मादनियात की दौलत से मालामाल है, लेकिन उसके बावजूद इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार किया जा रहा है। यानी कि कोयले से आप बिजली पैदा कर सकते हैं, दूसरे मीन से बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेड फ्यूल यानी कि जिससे पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ता है उस पर इन्हिसार करते हैं। फिर उसके साथ से ये है कि न सिर्फ ये कि ये, बल्कि हुकूमत से आपने अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। मतलब कोई एक, वो कहते हैं ना कि कोई एक दर्द हो तो उसका मदावा भी करें। अच्छा, फिर अब ये है कि हुकूमत की जानिब से अब चूँकि मीडिया पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई कि भाई ये मामलात हैं, ये ख़राबियाँ हैं, इनको दूर करना है, आपका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट से पता चलता है कि जो बिजली आपने किस तरह से पैदा की, क्यों कर पैदा की, कहाँ पर आपके कितने अखराजात हुए, किस तरीके से आपको पे बैक को किया गया। लेकिन हुकूमत के इसरार के बावजूद, कहने के बावजूद, ये IPPs जो हैं वो अपना ऑडिट नहीं कराना चाहते। और खाकान नजीब साहब ये फरमाते हैं कि 1994 के IPPs अपनी 25 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। 2002 के 4 से 5 IPPs रह गए हैं। 80 या 90 अरब देकर सिस्टम से उन्हें बाहर करें, उनसे जान छुड़ाएं।
ایسے ہوئے ہیں جن میں ہمیں اوور انوائسنگ، جن ہیٹ ریٹ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی کبھی. 1994 کے جو آئی پی پیز ہیں وہ اپنی زندگی 25 سال کی کر چکے ہیں، ٹیک اینڈ پے پہ نکال دیں. 2002 کے 4-5 رہ گئے ہیں جو جن کی لائف ہے، ان سے بھی دیکھ لیں. اگر کوئی 80-100 ارب دینے والے ہیں، دے دلا کے اس کو بھی فائنلائز کریں. 2015 کا ہے، 35% پیمنٹ جا رہی ہے سی پیک کے پلانٹس کو. یہ ڈیٹ کو ری پروفائل کرنا پڑے گا. 50% ابھی بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کے پاس ہے، اس میں ریٹرن آن ایکوٹی میں دیکھ لیں، اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو اس کو حاصل کر لیں. ڈیٹا خریدیں دنیا سے کہ جب ساؤتھ ایشیا میں، ویتنام میں جب یہ پلانٹس کمپیٹیبل لگے تو کیا پرائسنگ تھی، وہ خریدیں تاکہ میں ماریا سے نیگوشیٹ تو کروں نا آن این ایکول فوٹنگ. میں سے مطلب ہے اسٹیٹ آف پاکستان. اچھا جی، تو آپ نے اندازہ کر لیا ماریہ صاحبہ کے شو میں کیا گفتگو رہی. ڈاکٹر خاقان نجیب اکثر ان معاملات پر نظر بھی رکھتے ہیں اور ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور حل بھی اس کا پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ رہی کہ اتنا ہم اپنی مرضی سے لٹتے رہے، اور کیا اس میں ہو سکتا تھا اور کیا ہوا، اور فردر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر اسد محمود، یہ انرجی ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اسد صاحب. یہ سوال اس وقت بیسکلی یہ ہے کہ یہ ہم پہلے تو ایک چیز مینیجبل تھی، یعنی کہ جب بجلی کے بل آتے تھے وہ زیادہ آتے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں. اب تو یہ ہے کہ دینا دو بھر ہو گیا، اور اس پر سوال بھی اٹھے. پھر آئی پی پیز کے کردار پر بھی بات ہوئی، پھر سارا الزام ان پر لگا کہ دیکھیں جی وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں. لیکن کس نے ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جس کے اندر ان کو لوٹنے کے لیے رستہ فراہم کیا گیا؟ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آئی پی پیز ہی رسپانسبل تھے فار دیٹ، یا اس کے اندر اس وقت کی حکومت یا وہ لوگ جنہوں نے معاہدے کیے تھے وہ بھی ایکولی رسپانسبل تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا اس اظہار خیال کرنے کا اس موضوع پہ. میری سمیشن یہ ہے جی اس میں کہ جو آئی پی پیز ہیں بیسیکلی اس کے بیک اینڈ پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انویسٹرز انوالو ہوئے ہوں گے. اس وقت کے جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے، ابھی بھی حکومت کا جب ذکر استعمال کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا، تو اس وقت بھی حکومت نے ہی سارے جو ہے ٹیرف ڈٹرمنیشن اور سارے ایگریمنٹس پالیسیز حکومت ہی لے کر آئی تھی اس وقت کی جو ارباب اختیار تھے. سو سارے کے سارا جو ہے وہ مدعا جو کنورٹ کر دینا جو انویسٹرز کے اوپر انفیکٹ ڈی مورلائز کرتا ہے فیوچر انویسٹمنٹس کو بھی. اور شاید یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بہت سے کنٹریز جہاں پر پولیٹیکل انسرٹینٹیز رہتی ہیں وہاں کاسٹ آف فائنینسنگ اور رسک بھی بڑھتا ہے، اور جب آپ کوئی پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل لینڈنگ بھی اور جو ہے وہ رسک کوریج جب کرنی پڑتی ہے تو ہائی ریٹس پہ پھر میسر ہوتی ہے. سو ناٹ اونلی ان پاور سیکٹر، اٹس اے سمپل بیسک پرنسپل، بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ذمہ داران ادارے جو رہے ہیں، فار ایگزامپل ٹیرف نیپرا نے دیا یا جو لیگل سائٹ سے ریویو کیے جنہوں نے کنٹریکٹس، سو دے شوڈ ہیو مستقبل کے پس منظر سے اس وقت سوچا جانا چاہیے تھا. اور پاکستان میں جو مسئلہ ہوتا ہے جو ہے لایا جاتا ہے اور ہر طبقہ فکر کا بندہ اس میں ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ جب وہ ایگریمنٹس ہوئے پالیسی کے تحت تو اس وقت جو ارباب اختیار تھے یا جو سرکاری ادارے ہیں وہ اگر ان سے کوئی کمی بیشی رہ گئی اپنے کم علمی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تک ہماری آواز نہیں جا پا رہی ہے بیکاز کوسچنز کافی ہیں. یہ معاملات انسرٹنٹی کے بڑے ہیں، اور انسرٹنٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑی میٹر کرتی ہے اس انداز سے کہ ایسے ملکوں میں جہاں پر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو. اور ایسا آپ سے کچھ دن پہلے ہم پی سی بی کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. لیکن اسد صاحب میرا کویشچن بیسکلی یہ تھا، اور میں انٹروین اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تاکہ تھوڑی سی آپ سے وضاحت لے سکوں. ہم یہ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈر ہوتا ہے انویسٹر کے ذہن میں کہ یہ حکومت جائے گی اور اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان پالیسیز کو یا ان ڈیسیجنز کو ریورس کر دے. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس طرز کے معاہدے کیے جن سے حکومت بیک آؤٹ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اندر مفاد عوام کا نہیں سوچا گیا، آئی پی پیز کا سوچا گیا. ایسا ہی ہے جی. جب انویسٹرز کو یہاں پر کسی بھی طریقے سے لے کر آنا ہو تو ڈیفینیٹلی مطلب آپ ان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ لانگ جو پلاننگ کے ادارے ہیں جنہوں نے پاور جنریشن کی پلان کرنے تھے فیوچر ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ آئی پی پی جو پاور سیکٹر کے ایشوز ہیں اٹس ون آف دا اونلی سب سیٹ آف دیٹ فل پرابلم.
تو اس وقت جو ہے وہ جو پالیسیز لائی گئیں اس وقت کے حساب سے مائٹ بھی مناسب ہوں, کوئی آ نہ رہا ہو پاکستان کے اندر, لیکن فوری طور پہ اقدامات کرنے تھے اگر, اور پلاننگ نہیں کی گئی صحیح ٹائم کے اوپر کہ جب آپ کو لو کاسٹ آف فائنینسنگ مل سکتی تھی, اور فیوچر ٹیکنالوجیز نے پاکستان میں آنا تھا, اور لوکل انڈیجینیس مینوفیکچرنگ ہو سکتی تھی یہاں پر. آپ کے سولر پی وی ٹیکنالوجی اور سیل 87 میں ایک ادارہ پیکرٹ تھا وہ بن گیا تھا, تو اگر وہاں پر آپ لوکل پروڈکشن کو ہی لے کے چلتے, R&D کو پروموٹ کرتے, تو مائٹ بھی ہم اس خطے میں یہ چاہوں گا اسد صاحب پلیز یوز دا ٹرمز جو کہ تھوڑا سا یوزر فرینڈلی ہوں, عوام اس کو سمجھ سکیں, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی آئے کہ مسئلہ کیا ہے. اب ذرا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ایک تو چلیں ٹھیک ہے آپ نے معاہدہ کر دیا جس کے اندر انویسٹر کو آپ نے ایک طرح سے کور دیا, کشن دیا کہ ان کو یہ خطرہ نہیں رہا کہ ان کی انویسٹمنٹس ڈوب جائیں گی اور ان کو پے بیک ہوگا, لیکن آپ کا بجلی پیدا نہ کرنا اور بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی چارجز وصول کرتے جانا, پھر اس کے بعد امپورٹڈ فیول پر انحصار کرنا بجائے اس کے دوسرے مینز کو دیکھنا, کیا یہ مناسب طرز عمل تھا آئی پی پیز کی جانب سے؟ جی دیکھیں, مطلب اس کے لیے جو ہے ایک ٹرمینالوجی آپ نے جو ایک کلپ دکھایا اس میں ہیٹ ریٹ کی بات کی گئی, کیونکہ میں اگر انجینئرنگ پرسپیکٹو سے دیکھوں تو ہر پاور پلانٹ کی فار ایگزامپل ایک اپنی پاور کنزمپشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی جب گاڑی چلتی ہے تو اس کے اندر ڈفرینٹ ایئر کنڈیشننگ ڈفرینٹ آئٹمس ہوتے ہیں جو کہ اس گاڑی کو ایک کمفرٹیبل زون میں لے کر آتے ہیں چلانے کے لیے. تو جتنے آئی پی پیز ہیں ان کی آکسیلری پاور کنزمپشن اپنی کتنی ہے اپنی سسٹم کو چلانے کے لیے, وہاں ایسی ٹیکنیکی نکات کے اندر جو ادارے تھے وہ آپ جا کے فورنزک آڈٹ کی بات کریں, لیکن اگر ان کے رولز آف بزنس میں یہ لکھا تھا کہ انہوں نے اس ساتھ سالانہ طور پہ یہ آڈٹ کنڈکٹ کرنے ہیں تو کائی کو نہیں کیے گئے, تو بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اب اس کے اندر ہو کیا سکتا ہے, مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جب سہولیات دی گئیں, ٹیکس ڈیوٹی کی مد میں, انشورنس کی مد میں سارا کچھ فیسیلیٹیشن کی گئی, اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں اسپیشلی فار دا پلانٹس جو اپنی ایک طبعی مدت پوری کر چکے ہیں, یعنی کہ ان کی ٹائم پورا ہو چکا ہے, ان سے کیا جان چھڑانا ہمارے لیے پاسبل ہے اس وقت جیسے کہ خاقان نجیب صاحب تجویز کر رہے تھے؟ جی بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ آرٹ آف نیگوشیشن. آپ کیا ان کے ساتھ کس طرح ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, کون سے لوگ بیٹھتے ہیں, اور کیا اس میں وے آؤٹ عام عوام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پبلک انٹرسٹ کو رکھتے ہوئے ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ڈالر انڈیکس ریٹس رہے ہیں اس زمانے میں تو آئی پی پیز کے ہاتھ میں تو نہیں تھا نا کہ وہ ڈالر کے ریٹ کو رکھتے ایک جگہ پہ اسٹیٹک, وہ تو ایک اگین ہمارے ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ حکمرانوں کی طرف ٹلٹ ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے معاشی حالات کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر ہم اس کو بھی مناسب رکھتے ہیں تو مائٹ بھی اس میں افاقہ عوام کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا. آپ کی انڈسٹریل ڈیمانڈ نہیں بڑھ سکی, ایک جو فیوچر گروتھ کو رکھا گیا تھا 9-10% جی ڈی پی کو, تو اس اینگل کو دیکھا جائے پلاننگ کے پرسپیکٹو سے تو مائٹ بھی ہمارے اکانومسٹ غلط فور کاسٹنگ کی جس کی بیسس پہ غلط ڈیسیجنز لیے گئے ایکسٹرا پاور جنریشن کے. سو ہر چیز کو ایک ایکویژن میں ڈال کے بیلنس کرنا ضروری ہے اس حوالے سے. اچھا ایک اور چیز ہے اسد صاحب, مجھے یہ ذرا فرمائیے گا کہ جب جیسے کہ ابھی خاقان نجیب صاحب نے فرمایا کہ 1994 کے جو آئی پی پیز ہیں اپنی 25 سالہ مدت پوری کر چکے ہیں, اب کسی کی ٹرم پوری ہو گئی ہے اور وہ افیکٹو بھی نہیں ہے, تو پھر اس کے اندر اس کو ان کو اسکریپ آف کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر بھی اس کے لیے بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہاں دیٹ از سم تھنگ کہ یہاں پر جو ہے پبلک ڈومین میں یہ بات اوپن ہونی چاہیے کہ ایکسٹینشن کی کیا بنیاد رکھی گئی, کہ ایسی بائنڈنگ اگر کنڈیشنز نہیں تھیں ایگریمنٹ میں ایکسٹینشن کی تو وائی دس یہ کیوں دوبارہ اس کو جو ہے طوالت دی گئی. اور خاص طور پہ جب کہ نئی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں, بہتر ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز ہیں, لوکل آپ کے توانائی کے ذرائع کو زیادہ سے زیادہ جو کم سے کم قیمت کے ساتھ چلتے ہوں اس کو جو ہے پہلے جو ہے ترجیح دی جانی چاہیے. تو آئی تھنک کہ اس پہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایکسپرٹس کی ٹیم بیٹھنی چاہیے. ڈیفینیٹلی سینٹ میں میٹنگز ہوتی ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہیں, لیکن ٹیبل پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس لیگل ایکسپرٹس کا ہونا اور خاص طور پہ میڈیا سینسٹائز کرتا ہے سب کو, ان کا بھی ہونا جو پورے سیکٹر کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں, تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو آگاہ کیا جائے اس ٹو انشور دا ٹرانسپیرنسی ان دس سیکٹر. جی اچھا اب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ چونکہ آپ ایک انرجی ایکسپرٹ ہیں تو اس وقت جس طرح کے مینز یوز کیے جا رہے ہیں پاکستان میں انرجی سے ریلیٹڈ, آر دے سفیشینٹ انف؟ کیونکہ ہم سولر کی طرف بھی جا رہے ہیں, پھر گرین اینڈ رینیویبل انرجی کی کافی باتیں ہو رہی ہیں, پلس اب نیوکلیئر پاور پلانٹس آر ان دا ان, لیکن ان کے لیے انیشیل لیول پر کافی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, گو کہ اس کے بعد پھر سکون ہوتا ہے کافی عرصے تک. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ کون سے ایسے مینز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے اور اپنے جو ڈسپیچ سسٹم کو اپ گریڈ کر کے کہ جن کی وجہ سے جو صارفین ہیں ان کو کسی طرح کا ریلیف مل سکے؟ اور کیا صارفین کو ریلیف دینا حکومت کے مفاد میں ہوگا؟ ہاں جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آپشنز ہمارے پاس جو ہے بجلی بنانے کے حوالے سے کافی ہیں، لیکن جس طریقے سے سولر کے اوپر چھوٹ دی گئی اور اس کا جو بنیادی پہلے مقصد تھا ٹیکس کی چھوٹ کے اوپر کہ جو ایک ایسا طبقہ جو سبسڈی لے رہا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے یہ میسر ہونی چاہیے تھی سہولت سنگل فیس کنزیومرز پہ، تاکہ آپ سبسڈی کو ویو آف کرتے آہستہ آہستہ. بٹ یہ ہے کہ وہ ایک لیڈ کیپچر ہوا، ٹیکس آپ نے فارن ریزرو بھی چھوڑا، اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے اپنا ہی سامان اپنے ہی پاور جو ہے اس کا بیک اپ رکھ لیا ہے کم پرائسز کی وجہ سے. سو میرا خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ترسیلی نظام پہ ایک بہت بڑا ایشو آ چکا ہے اور آنے والا ہے کہ ہم ہائیڈرو پاور پلانٹس لگاتے جا رہے ہیں دیامیر بھاشا، جب وہ بجلی بنے گی تو وہ جائے گی کہاں؟ مطلب ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہر مہینے 150-250 میگا واٹ کم ہو رہی ہے گرڈ سے. جب آپ کی وہ چیز یعنی کہ بس میں سے سواریاں جنہوں نے بجلی کے بل پے کرنے 100 میں سے 100 پہ جب ڈیوائڈ ہوگا اس کا بل تو کم ریٹ پڑے گا پر ٹکٹ، لیکن اگر 50 سواریاں رہ جائیں گی گرڈ کے اوپر 20 رہ جائیں گی تو وہ پوری بس کا بل تو انہی کنزیومرز پہ پڑے گا، اور یہ پھر اگین یہ جو پارٹ آف سولوشن ہے یہ پارٹ آف پرابلم بنے گا. سو ہمیں جو ہے پورا ایک یکجا ہو کے پوری نیشنل انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کی ضرورت ہے سر. ٹھیک ہے. ویسے وہ جو آپ دیامیر بھاشا کی بات کر رہے تھے بھائی جان، وہ 2008 سے بن کے 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا، اور اتنے بڑے ڈیمز کے لیے تو اب تو فائنینسنگ بھی از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، اور ابھی تک 2024 آ گیا ہے تو اس کا کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے. لیکن ویل سیڈ کہ جنہوں نے بل دینا ہے وہ سواریاں ایک ایک کر کے جب اترتی جا رہی ہیں، وہ ڈفرینٹ مینز کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے حکومت وہ پورا کرے گی؟ حساب کتاب تو وہی رہے گا. تھینک یو سو مچ اسد محمود صاحب، آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا. اور بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر مسائل موجود ہیں، اور حکومت کو واقعتاً اس چیز پہ غور کرنا ہوگا کہ وہ جن مینز کی بات کر رہی تھی پہلے، جو اس وقت کی ضرورت تھی، کیا وہ اس وقت کی ضرورت ہے؟ دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ایسے ہی بل بھرنا ہوگا. اچھا جی، دنیا جس طرح سے میں نے کہا کہ آگے بڑھ چکی ہے، تو بھائی لوٹ مار کے بہت سے طریقے ہوا کرتے تھے، اور اب اس کے اندر بھی کافی جدت آ گئی ہے. ایک طریقہ ذرا آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہیپنیٹائز کر کے خواتین کو بالخصوص لوٹنا. تو ایسے میں خواتین اور مردوں میں ظاہر ان کو بھی لوٹنا، لیکن وہ یہ کام کرنے والی کون تھی؟ خواتین تھی. تو طریقہ کار یہ تھا کہ گھر میں ٹیوشن پڑھانے کا بہانہ کر کے یا دم کرنے کا بہانہ کر کے خواتین کو نظر بند کر کے لوٹ مار کیا کرتی تھیں. 6 رکنی بین الصوبائی گروہ کی سرغنہ صاحبہ عرف ہنا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، باقی لوگ بھی پکڑے گئے ہیں. ملزمہ کو 2 متاثرہ فیملیز کی خواتین نے شناخت کر لیا ہے. گرفتار خواتین سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی برآمد کیا گیا ہے، اور پھر ان کے خلاف مختلف شہروں میں خیرپور ہو گیا، لاہور ہو گیا، سکھر اور کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن میں مقدمات درج ہیں. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو نذیر شاہ، یہ ایک نیا طریقہ، مطلب ہم ٹیکنالوجی کے دور کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر مائنڈ سائنسز کا استعمال ہو رہا ہے، ہپنوٹائز کر کے لوٹا جا رہا ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتے تھے؟ بالکل دیکھیں اشفاق، میں اس کو نیا طریقہ تو نہیں کہوں گا، لیکن نیا گروہ ضرور کہوں گا، کیونکہ اس سے قبل ہم نے کئی سالوں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہپنوٹائز کے طریقہ کار بینک کے اندر بھی آزمائے گئے، دکانوں میں گاڑیوں کو روک کر، گھروں میں داخل ہو کر، لیکن خواتین کو لوٹنے والا خواتین کا گروہ پہلی بار دیکھا گیا، جس کے خلاف نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی مقدمات درج تھے. ریلوے اسٹیشن پر بھی یہ خواتین کو لوٹ لیتی تھی. 6 رکنی یہ گروہ تھا، جس کی جو سرغنہ ہے وہ صاحبہ عرف جو ہنا عرف صاحبہ ہے، جس کو اپنی دیگر ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے. اور آپ بلیو کریں، جب ہم نے یہ خبر چلائی تھی اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمیں کئی فیملیز نے رابطہ کیا ہے، اور ان کی جانب سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ان خواتین کے اصل چہرے ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں، کیونکہ یہ ایس او پی ہے کہ ہم چہرے بلر کر کے چلاتے ہیں، ورنہ تفتیش میں ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وکیل فوری طور پر اپنے کلائنٹس کو چھڑوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو کئی خواتین فیملیز کی جانب سے ان کو شناخت بھی کیا گیا ہے، جن کو پھر ہم نے کہا ہے کہ وہ متعلقہ تھانے سے رابطہ کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے خلاف جتنے زیادہ مقدمات ہوں اتنی سزا دلوانے میں آسانی ہوتی ہے. اس سے قبل کراچی میں ایرانی گروہ تھے جو سرگرم ہوتے تھے اور وہ شہریوں کو لوٹ لیتے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بینک کے اندر گھس کر، بالکل دیکھیں ہم نے خود ایسی CCTV فوٹیج بھی چلائی ہیں جس میں بینک کے اندر کیشیئر کو
لوٹا گیا اور کیشیئر مسمرزم میں یا کسی بھی اس کے تحت آ کر وہ اس کو کیش دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ حاضر سروس SSP اپنے دفتر آیا اور پیچھے اس کی خاندان کے افراد کو پہلے تو گھر کے اندر لوٹا, پھر وہ انہی ملزمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا, بینک جا کر لاکر سے سونا نکال کر دیا, اس کے بعد وہ اس بزرگ شخص کو سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے. تو بیسیکلی یہ ایک طریقہ کار ایسا ہے جس کو باقاعدہ ہم نے اس کی جب معلومات کی تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے. جو اس کے سب سے زیادہ ماہر ہیں وہ ایرانی گروہ بتائے جا رہے تھے جو کراچی میں بہت زیادہ سرگرم تھے. تو ایسے کافی گروہ کو بسٹ کیا گیا, ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی اور کافی عرصے سے خاموشی تھی. لیکن اب یہ نیا گروہ سامنے آیا تو اس سے ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مقدمات درج نہیں کرواتے. جنہوں نے مقدمہ درج کروایا اس کے بعد IG سندھ کی جانب سے اس پر نوٹس لیا گیا اور ملیر پولیس کو ٹاسک دیا گیا, جس کے بعد SSP ملیر انویسٹیگیشن عزیر میمن اور ان کی ٹیم کی جانب سے اس گروہ کو چند روز کے اندر ہی بسٹ کیا گیا. انہوں نے پہلے ایک گھر سے 35 لاکھ روپے مالیت کا سونا اور 1.5 سے 2 لاکھ روپے کیش اور اسی علاقے میں اس سیم ڈے ایک دوسرے گھر کو بھی لوٹا. دم کرنے کے بہانے, ٹیوشن پڑھانے کے بہانے, کام مانگنے کے یا کسی کی بہانے بھی ان کا کام صرف اتنا ہوتا تھا دروازہ کھول کے کسی طرح اندر داخل ہو جائیں. اور ریکی ایسے کرتے تھے کہ گھر میں مرد موجود نہ ہو, خواتین ہو, تو اس طرح باقاعدہ منظم انداز میں کام چلتا تھا. بہرحال ایک بڑا گروہ پکڑا گیا ہے. یہ بڑی اچھی کارروائی ہوئی, لیکن اس طریقہ کار کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ کس طریقے سے کارروائی کرتے ہیں اور پاکستان میں ایک گروہ سرایت کر رہے ہیں تو اٹ کین بی ویری ڈینجرس. اس سے بڑھ کے بھی کارروائیاں ہو سکتی ہیں. نذیر شاہ آپ نے تفصیلات فراہم کی, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ جو مائنڈ سائنسز اور یہ خاص طور پر ہپنوٹائز کر کے کام ہوتا ہے, ہم مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف سیریز میں یہ چیزیں دیکھتے رہیں, لیکن دس از ویری کنسرننگ. تو مطلب اس کے اندر کافی اس کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو محتاط رکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کسی دن سیگمنٹ بھی کریں گے پلان کر کے, تو مزید بھی آپ کو ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے اس سے متعلق. اچھا جی, گجرات سے بلکہ ایک خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچائیں گے. نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا, گاؤں ہے بدوال اور وہاں پر خاتون نے اپنے 2 بچوں کو تیزاب پلا کر قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. اچھا, پولیس نے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور خاتون کو حراست میں لے لیا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ غصے میں آ کر بتایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو تیزاب پلا کر قتل کیا اور بعد میں خود بھی تیزاب پی لیا, جس کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر بٹ صاحب, تو وہ ہمیں مزید تفصیلات دیں گے. تو بٹ صاحب بتائیں اس واقعے سے متعلق یہ کیا معاملہ ہے, یہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا, خامن سے جھگڑا ہوا, پھر اس کے بعد کس طریقے سے اس نے اپنے بچوں پر غصہ اور وہ بھی ایسے اتارا کہ ان کی زندگی لے لی؟ جی بالکل اس طرح ہوا ہے کہ کل جو میری SP انویسٹیگیشن ہے ہمارے ماہر محمد ریاض ناز, ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت اپنے گاؤں بدووال میں اپنے فیملی کے علیحدہ رہتی تھی. یعنی کہ اس کا خاوند جو 1 سال قبل اٹلی گیا تھا اس نے اس کو الگ گھر لے کے دیا تھا. وہاں پر اس کی ساتھ اس کے 2 بیٹے تھے, آہل اور ساحل. تو 1 سال قبل اس کی وہاں پر اس کا خاوند بیرون ملک کیا ہے. یہ خود اس عورت نے بتایا کہ میرا چھوٹی موٹی بات پر اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا, وہ اسکول نہیں بھیجتے, مدرسے نہیں بھیجتے, اس بات چھوٹی سی بات پر طلاق کلامی ہوئی اور فون پر اس نے خاوند نے دھمکی دی, اس کو میں نے تجھے طلاق دینی ہے. تو اس عورت نے, جس کا کہنا تھا جی مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں نے پھر وہ بچوں نے تیزاب پی لیا تو پھر انہوں کو مار دیا. اتنے یہاں تک نہیں کیا وہ بچوں کی گردنوں پر نشانات ہیں. یعنی کہ پہلے اس عورت نے بچوں کو تیزاب پلایا, پھر اپنے دوپٹہ سے ان کو پھانسی لگائی ہے. جب تک وہ بچے مر نہیں گئے اس نے جان نہیں چھوڑی, پھر اس نے خود تیزاب پیا. بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ بچے کی جو بڑا بیٹا ہے اس کی 8 سال عمر ہے, اس کا نام ساحل ہے, اور چھوٹا بیٹا جو 6 سال اس کی عمر ہے اس کا نام آہل ہے. تو دونوں بیٹے اس کے ختم ہو گئے ہیں. میں نے اسے پر بات کی, میرے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک بات کرتی رہی. تو میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری اور کو فیملی؟ جی میرے 2 ہی بیٹے تھے تو میں نے دونوں کو مار دیا ہے. اچھا عامر مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو خاتون ہیں, یہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی تیزاب خود بھی پیا. اگر کوئی تیزاب پی لے تو جس طرح کی حالت ہوتی ہے تو کیا وہ بات کرنے کے قابل رہتا ہے؟ کیا واقعتاً اس حوالے سے پولیس نے تحقیق کی؟ وہ ابھی تو رات کو اس کو یہ ہاسپٹل میں تھی, تو SP صاحب کا ان کو کہنا تھا کہ ابھی تو ہم اس کو جب یہاں سے یہ فارغ ہوگی تو پھر اس کی تفتیش کریں گے.
لیکن یہ وہ تذاب نہیں تھا جو تذاب ہوتا ہے جو بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے. یہ تذاب جو واش روم والا تذاب ہوتا ہے نا, ٹوائلٹ, وہ تذاب اکثر گھروں میں موجود ہوتا ہے, وہ تذاب اس نے پلایا. تو چونکہ بچے چھوٹے تھے وہ تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, ان میں تو قوت انسانی کنزمپشن کے لیے تو نہیں ہے, وہ خطرناک ہی ہے, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ تو اس کی حالت خطرے سے باہر ہے, یعنی کہ یہ ٹھیک ہے خاتون؟ جی ابھی ٹھیک ہے. ابھی اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ فورس لگا دیا ہے, اس کے ساتھ ملاقات پر پابندی لگ گئی ہے. اور رات کو ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کو باضابطہ گرفتار کر لیا ہے, اور یہاں سے جب یہ اپنا علاج کر کے نکلے گی تو سیدھا یہ ریمانڈ پر جائے گی. پھر ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں گے, اور اس کے جو اس کا خامند ہے, جو ظاہر گھر تو ختم ہو گیا اس کا, فیملی میں 3 ہی تو لوگ تھے. ایک اس کا خامند تھا مشاہد حسین, اور 2 اس کے بیٹے تھے. بیٹوں کو انہوں نے مار دیا ہے. تو 2 خاندانوں کے درمیان مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا عامر, ون لاسٹ تھنگ, کہ ایک تو کیا اس سے خامند سے رابطہ کر کے اس سے ڈیٹیلز لی گئی ہیں, دوسرا جو فون ہے ان خاتون کا جو ان کے پاس ظاہر زیر استعمال ہوتا ہو, تو اس کا کچھ فورنسکس وغیرہ کروائی جائیں گی؟ وہ ابھی وہ پولیس سے لے گی نا, پولیس نے وہ فون اپنے قبضے میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے. وہ میری رات کو ڈی پی او صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, مستنصر عطا باجوہ سے, انہوں نے بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کا فون بھی لے لیا ہے, اور یہ بھی پتہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو کون بندہ جس کے ساتھ یہ رابطے میں تھی, کیونکہ اتنا زیادہ غصہ ہوتا نہیں. ماں تو بڑی دنیا کی منفرد رشتہ ہوتا ہے نا, تو ماں جب اس طرح کا کام کرتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن تو ہوگا. ابھی تو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کا فون نکالیں گے, فون چیک ہوگا. ٹھیک ہے جی. عامر بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات جمع کی اور ظاہر ہے کہ ہم سے شیئر کی. نہایت اندوہناک واقعہ, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طریقے سے یہ اقدام اٹھایا جا سکتا ہے ایک ماں کی جانب سے اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن آئی ایم شیور کہ جب فون وغیرہ دیکھے جائیں گے, انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, تو پتہ چلے گا کہ اس کہانی کے اور بھی کوئی پہلو ہیں یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی. جی ویلکم بیک ٹو دا شو, اور آج ہم اشاروں کی زبان سے آپ کو سمجھائیں گے کہ اشارے کیا ہوتے ہیں, اور وہ توبہ تمہارے اشارے نہیں, ویسے اشارے جو اشاروں کی زبان میں ہم بات کرتے ہیں, اور کس طریقے سے یہ زبان آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ سماعت اور بصارت سے محروم افراد جو ہیں وہ اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور آپ یہ سوچیں کہ اس کی لرننگ کتنی ضروری ہے. اور ویسے بھی اشارے ہماری روزمرہ معمول میں ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے بالخصوص ہمارے اشارے سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ایک ہمارے معمول کا حصہ ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی بھی زبان استعمال نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو بولنا نہیں آتا تھا, تو اس وقت اشاروں کی زبان ایسی ہوتی تھی کہ جو استعمال ہوتی تھی. لیکن پاکستان میں معیاری سائن لینگویج یا پھر اسٹینڈرڈ سائن لینگویج نہ ہونے کی وجہ سے جو خصوصی افراد ہیں ان کو بڑی مشکلات درپیش ہیں. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ ونڈو میں ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, تعارف مجھے کروانا تھا لیکن میں پہلے ہی کروا سکتے ہیں. سیدہ ہبا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ونڈو میں, اور ساتھ ساتھ عالیہ احسن بھی یہاں پر موجود ہیں. تو جو سائن لینگویج سمجھنے والے ہیں وہ میرا انداز اور میری گفتگو سے اگر نہ سمجھ میں آئے تو وہ ظاہر ہے کہ ہبا کو دیکھ کر وہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عالیہ اور ہبا. یہ ذرا بتائیے گا عالیہ کہ ہبا تو ایکسپلین کر ہی رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں 90 لاکھ لوگ سائن لینگویج یوز کرتے ہیں, اور کیا پورے پاکستان میں ایک ہی معیاری لینگویج جو ہے وہ رائج ہے سائن لینگویج کی اگر بات کریں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سائن لینگویج جو ہے اس میں جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ کلچر ڈفرینسز ہیں ہر جگہ پہ, تو تھوڑی بہت ڈفرینسز آ جاتے ہیں پاکستانی سائن لینگویج میں بھی. جیسے کراچی ہے اور پنجاب ہے, تو دونوں کا کلچر تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن تقریباً سائن لینگویج سملر ہی ہے. جو پاکستانی سائن لینگویج ہے وہ آلموسٹ سملر ہی ہے پورے پاکستان میں جو ڈیف انڈیویجولز یوز کرتے ہیں. اوکے, تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جیسے ہماری بنیادی زبانیں ہوتی ہیں اردو, پنجابی, سندھی, بلوچی اور اس کے علاوہ باقی لینگویجز بھی ہیں, اسی طریقے سائن لینگویج بھی ویری کرتی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, جس کا تھوڑا سا آپ نے حوالہ دیا؟ جی بالکل, بالکل مائنر ڈفرینسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں, کیونکہ پاکستان میں تقریباً ہم سیم کلچرز ہی یوز کر رہے ہیں, لیکن تھوڑے بہت ڈفرینسز ہر کلچر میں بھی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری سائن لینگویج میں بھی پروونس صوبوں سے ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل مائنر ڈفرینسز آ جاتے ہیں, لیکن تقریباً جگہوں پہ
सेम वर्ड्स भी यूज़ हो रहे होते हैं. अच्छा, वैसे ये है कि हिबा भी बात कर सकती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इसके साथ शी इज़ एन एक्सपर्ट इन साइन लैंग्वेज. हिबा, आपसे भी बात करते हैं हम थोड़ा सा, ताकि मुझे ये ज़रा समझाइएगा कि आपको ये वक्त कितना लगा ये साइन लैंग्वेज सीखने में और इतना मास्टर करने में इसको? मेरे वालिदैन डेफ हैं, तो साइन लैंग्वेज इज़ माय मदर लैंग्वेज, तो दैट इज़ समथिंग जो मैं बचपन से ही कम्युनिकेट कर रही हूँ. ओह ओके, तो कितना टाइम लगा आपको ये सीखने में? आई थिंक बचपन से ही, जैसे आपकी जो भी मदर लैंग्वेज है आप हमेशा से ही उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं. Okay. तो लाइक वाइज मैं हमेशा से ही इसमें कम्युनिकेट कर रही हूँ. तो अब तो नॉर्मली भी आप इसी तरीके से, और सीखने का तरीक़ाकार इसका क्या होता है? सीखने का तरीक़ेकार देखें, जब आपकी फैमिली में आपके वालिदैन, मेरे दोनों वालिदैन डेफ हैं, तो जब आपके वालिदैन डेफ होते हैं आप रोज़मर्रा उनसे उसी में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. बट आपको इतना प्रोफेशनल लेवल पे साइन लैंग्वेज करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, लाइक 2 months 3 months ट्रेनिंग, तो लाइक फिर आप इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं. ओह, यानी कि इशारे से उस वक्त भी बात हो रही होती है, लेकिन एक्सपर्टीज़ बाद में आती है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके. अच्छा, और आप ये देखें कि जिस तरीके से दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ज़ाहिर है कि लैंग्वेजेस डिफरेंट यूज़ की जाती हैं, तो क्या इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज भी कोई है जो पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज से हट के? बिल्कुल. सो जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ में लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. जैसे पाकिस्तान में हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है. डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं. इसी तरह हर कंट्री में अपनी अपनी साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है. जैसे पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. अमेरिकन साइड पे ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है. तो बिकॉज कल्चर डिफरेंट है, पाकिस्तानी कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, अमेरिकन कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो साइन लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं. एंड ऑल्सो आज हम जो है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज का दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि पूरा इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है. और इस दिन के लिए थीम भी पूरी डिसाइड की जाती है. जो इस बार की थीम है जो इंटरनेशनली सेलिब्रेट की जा रही है, दैट इज़ साइन अप फॉर द साइन लैंग्वेज राइट्स. कि जिस तरह हमने पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू नहीं लेकिन बाकी भी हमने लैंग्वेजेस को नेशनलिटीज़ दी हुई हैं. जैसे सिंधी है, हमारे पास पंजाबी है, तो क्यों ना हम साइन लैंग्वेज को भी नेशनल लेवल पर लेकर आएँ. जब हम साइन लैंग्वेज को नेशनल लेवल पर लेकर आएंगे तो वो स्कूल्स में उसकी सब्जेक्ट्स आना शुरू होंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइन लैंग्वेज सीखेंगे. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अब जैसे ये सिखाना जहाँ पर ज़रूरी है अंडरस्टैंड करवाने के लिए, वहाँ पर जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको अगर शुरू से कोई तरबियत नहीं दी गई तो वो तो ये समझना उनके लिए खासा दुश्वार होता होगा. बिल्कुल. क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी कम है. अभी चेंजेस आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं, लेकिन उस लेवल पर चेंजेस नहीं हैं. जो हमारे डेफ़ इंडिविजुअल्स हैं या डेफ़ कम्युनिटी है, अगर उनकी स्कूलिंग नहीं हो रही है या उनकी एजुकेशन नहीं हो रही है, तो फिर वो होम साइंस बनाना शुरू कर देते हैं, अपने पर्सनल साइंस बनाना शुरू कर देते हैं. और उसके बाद वो जो बाहर कम्युनिटी है उनसे वो इंगेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साइंस वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और जो फॉर्मली यूज़ की जा रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. अच्छा आलिया, एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि जहाँ पर एजुकेशन का बजट और हेल्थ का बजट ना होने के बराबर है, कम खर्च किया जाता है, वहाँ पर आप ये देखिएगा कि किस तरीके से वहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. कई बच्चे जो डेफ होते होंगे वो ऐसे स्कूलों में जाते हैं कि जहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं हो पाती होगी, और ये रियलाइजेशन भी कि बच्चों को किसी स्पेशल स्कूल में भेजना है, और वो स्पेशल स्कूल भी ऐसे हों कि जहाँ पर वो अफोर्डेबल, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि आप एक्सपर्ट्स जो होंगे तो उनके ज़ाहिर के रिक्वायरमेंट्स होंगे. तो क्या कोई लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं कि उन लोगों को एजुकेट किया जा सके, उनको समझाया जा सके, क्योंकि इसी तरीके से फिर एक क्लस्टर बनेगा. बिल्कुल. सो हम कनेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कनेक्टर में हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो डेफ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, जैसे यहाँ पर मेरे साथ हिबा बैठी हुई हैं, जो कि अगर कोई डेफ पर्सन इस चैनल को देख रहा होगा तो वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे. वो इस वजह से क्योंकि मेरे साथ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उनको समझाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें उन तक बात कम्युनिकेट करने के लिए मौजूद है. You have learned the language as well? So मेरे भी पेरेंट्स डेफ हैं. अच्छा. और साइन लैंग्वेज मेरी मदर टंग है. जिस तरह हमने इस लैंग्वेज को सीखा नहीं है, ये हमें इनपुट हुआ है. जैसे हम बचपन में
سب کو سنتے ہیں, پھر اپنا پہلا ورڈ بولتے ہیں. گھر میں فیملی ہمیں ورڈ سکھاتی ہے, اور پھر ہم بڑے ہو کر وہی لینگویج, وہ لینگویج ہم اسکول میں جا کر نہیں سیکھتے, وہ ہم گھر میں لوگوں سے سن سن کر سیکھتے ہیں. اچھا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہبا سے بات کریں تو آپ انٹرپریٹ کریں تھوڑا سا, ٹھیک ہے؟ اچھا جی ہبا, اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ تو ظاہر ہے کہ بچپن سے اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ ڈیف تھے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنا ہے, لیکن جو لوگ ظاہر ہے کہ خود اس چیز سے گزر رہے ہیں, یعنی کہ دے کین ناٹ اسپیک, دے کین ناٹ لسن, ان کے لیے اگر سیکھنے کا پروسیس ہو اور اب وہ شروع کریں تو وہ کتنا وقت ان کو لگ سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, جیسے کہ عالیہ نے پہلے مینشن کیا, پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ, بہت کم ایسے ڈیف انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ سائن لینگویج جن کو نہیں آتی, ورنہ یہ کمیونٹی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو بیکاز ان کی اسکولنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اسکولس میں یہ لوگ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو موسٹلی لوگوں کو سائن لینگویج آتی ہے. لیکن اگر جو ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو سائن لینگویج نہیں آتی, تو آئی تھنک ان کو سائن لینگویج سکھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز that is something which is difficult. تو پھر تھوڑا مشکل سے اس پہ کام ہوگا. that much used to it کہ آپ غصے کا اظہار بھی خاموش رہ کے بھی کر سکتی ہیں؟ نہیں, غصے کا اظہار میں اپنے ایکسپریشن سے کروں گی, اور وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہوگا آپ کے لیے, بیکاز اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار تمہارے پیرنٹس ڈیف ہیں, تمہیں تو گھر پہ ڈانٹ ہی نہیں پڑتی ہوگی. نہیں, بہت زیادہ پڑتی ہے, بہت خاموش ڈانٹ نہیں ہوتی. They have the voice. ہاں, they have the voice. Yeah. But they cannot vocalize it. They can scream. They don't know how to use that voice and how to like speak words properly. But they have a voice, تو آپ کو کافی زیادہ چیخ سنائی دے گی. چلیں, تھینک یو سو مچ عالیہ, تھینک یو سو مچ ہبا, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور آئی ایم شیور کہ اس سے کافی لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی ہوگی. چلیں جی, ایک بریک ہے یہاں پر جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اسٹے ود اس. اچھا جی, وقت آ گیا ہے براہ راست جانے کا, تو اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا, آگے پیش ہو جائے. اور وہ جو اس کا پورا ایک پروپیگنڈا سیل کے ساتھ جو اس کا پورا وہ ہے نا, ایکچولی اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ پکڑا جائے گا, وہ پورا ریکٹ پکڑا جائے گا, باہر سے ان کو کون فیڈ کرتا ہے, یہاں پہ ان کے کون کون سے کرندے ہیں, اور یہ جو یہ گھٹیا اور گندی ویڈیوز کا جو ایک بازار ہے یہ چلتا کیسے ہے, اور اسی لیے وہ بھاگ رہی ہے, وہ باہر نہیں آ رہی. میرا کیس اس عورت کے بارے میں نہیں ہے, میں اس کو کچھ نہیں سمجھتی, لیکن اس عورت کو جو سرغنہ ہے اس ساری چیزوں کا, اس عورت کو قانون کے انڈر آنا پڑے گا. یہ کسی بھی کونے میں چھپ جائے, باہر تو آنا پڑے گا اس کو, اور جواب دینا پڑے گا. اتنی مظلومہ معصومہ ہونا, آ جاؤ باہر, آ کے ثابت کر دو کہ تم نے کچھ نہیں کیا, اور تم ابھی بھی کر رہی ہو. جلسے کے دوران بھی میں وہ ویڈیو. چلیں جی, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اسٹے ود اس. جی, باخبر سویرا میں ایک بار پھر تنے تنہا آپ سب کا خیر مقدم. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. 9 سے 10 آپ کا ہمارا ساتھ بہت اچھا رہا. ہم نے دیکھے معلومات بھی آپ کو فراہم کی, آپ کو سائن لینگویج کے بارے میں بتایا, آپ کو کافی ساری اور چیزیں بتائیں. اور دیکھیں دنیا کی جو لینڈسکیپ ہے اس پہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں. پولیٹیکل لینڈسکیپ کی بات کریں تو امریکہ میں صدارتی الیکشنز کی تیاریاں عروج پر ہیں, اور کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایک ڈیبیٹ ایک اور کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ کیملا ہیرس کی جو دعوت تھی وہ ٹرمپ صاحب نے مسترد کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ارلی ووٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے, تو کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑنے کی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب پہ 2 حملے بھی ہو چکے ہیں, اس کے لیے ان کی سیکیورٹی بھی بیفڈ اپ کر دی گئی ہے. اور یہ بات ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن تھی کہ ایک صاحب جو کہ امریکی صدر رہ چکے ہیں, اور امریکہ جیسے ملک میں جو کہ دوسرے ملکوں کے جا کے سیکیورٹی کے مسائل حل کرنے یا ان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پر اپنے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کی جو کہ سابق صدر بھی رہ چکے ہوں ان کی سیکیورٹی میں اتنے بڑے لیپس موجود تھے. تو بہرحال آئی ایم شیور کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. امریکہ سے اگر ہم بات کریں, پاکستان کا رخ کریں, تو پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا زبردست تیاری کے ساتھ ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تھی, نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن پتہ چلا کہ گزشتہ اتوار کو جو واقعہ پیش آیا, گزشتہ یعنی کہ یہ تو کل والا اتوار بھی گزشتہ ہو گیا, تو اس وقت ترمیم کے لیے بندے تو جمع کر رہے تھے, لیکن ترمیم کا مسودہ کسی نے نہیں پڑھا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا. تو پھر پتہ چلا کہ جی اس کے لیے تیاریاں بعد ازاں ہونی ہیں, وہ تیاریاں پہلے ہو جاتی تو صورتحال بہتر ہو سکتی تھی. اب یہ ہے کہ اس معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے, یعنی کہ جو مشاورت کا عمل پہلے ہونا تھا وہ اب ہو رہا ہے. اور اس معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم لانے میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کریں گے. تاہم مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کریں تو بحران ختم ہو سکتے ہیں.
تو مولانا صاحب نے مزید کیا فرمایا پہلے یہ دیکھیے. میں نہ تو سیاسی استحکام ہے، نہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہیں، نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے. ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں. یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ ہمارا قانون محفوظ ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے، نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں. آپ ضرور تبدیلیاں لائیں لیکن اس میں لوگوں کو آپ کا مخصوص سیاسی مفاد نظر نہ، وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کیسے آپ اعتماد برقرار رکھیں گے؟ کیسے پارلیمنٹ اپنا اعتماد برقرار رکھے گی؟ کیسے ہمارے حکمران اپنا اعتماد برقرار رکھ سکیں گے؟ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک مسودہ تیار کریں گے، ہم بھی ایک مسودہ تیار کریں گے، پھر اس کو شیئر کریں گے اور اس میں اتفاق کی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں گے کہ متفقات کیا ہیں. تو اس پر کام جاری ہے اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا جی، ان حالات میں، اس سچویشن میں اسرائیل کی جانب سے یا اسرائیلی میڈیا کی جانب سے مختلف سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں. ابھی جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، ایک پوسٹ سامنے آئی ہے، اس کے اندر بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے ہم خیال سیاستدان ہیں اور اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت بیان بازی کی ہے، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتے تھے. تو بہرحال تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں نیر حسین بخاری صاحب. نیر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے الصبح وقت نکالا. یہ سوال بیسک سا یہ ہے کہ نئے ہفتے کی شروعات ہو چکی ہے، آج پیر کا دن ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہفتہ بھی ڈیلیبریشن میں گزرے گا، تو آئینی ترامیم کا معاملہ آپ کی نظر میں کہاں تک پہنچا اور آپ کی ویسے اس حوالے سے اسسمنٹ کیا ہے؟ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہی مناسب تھا، یہ پہلے اس پر ڈیلیبریشن ہو جانی چاہیے تھی؟ شکریہ. گزارش ہے کہ یہ انیشیٹو تو گورنمنٹ نے لینا تھا، اور اگر انہوں نے گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لیا تو پھر اگر کوئی فیلئر ہے تو وہ تو ان کے حصے میں آتا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز میں تو ڈیلیبریشنز تھی، ڈائلاگ تھا، اور جو بھی مٹیریل پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کے پاس تھا اس کو انہوں نے غور و خوض کیا. اور جب لیکن نیر صاحب، وہ یور پارٹیز پارٹ آف دا لانا گورنمنٹ چاہتے تھے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں، اور خاص طور پر اس دن تو بلاول صاحب بھی ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے، نمبر پورے کرنے کی بات کر رہے تھے. لیکن اٹس اے ڈفرنس، یو نو، وی آر سپورٹر آف دی گورنمنٹ but we are not part of the government. Oh, اچھا. Yes, we support them. We are not cabinet members. Yes. ہمارے پاس حکومت کی کوئی سلاٹ نہیں ہے. ہم نے ان کی تعداد پوری کی میجورٹی کے لیے، اور ہم نے ان کو یقین دلوایا کہ we support you اور we'll vote for you. So there's a difference whether we in government or we support the government. ہاں، لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اس دن جب نمبرز پورے ہونے کی بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے، تو اس دن بلاول بھٹو صاحب آگے تھے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ مولانا کو منانے کی کوشش کر رہے تھے اس ترمیم کے لیے جس کا مسودہ شاید انہوں نے بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا، یا باقی ممبرز نے نہیں دیکھا تھا، وزیر قانون نے نہیں دیکھا تھا، نائب وزیر اعظم نے نہیں دیکھا تھا. تو اس معاملے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے بھی تھوڑی جلد بازی کی؟ قطعاً نہیں، لیکن ہے کہ آپ اس کو یو کین ری فریز یور کوشچن کہ جی آگے تھے. آبویسلی ہم نے کہا، جب میں نے آغاز میں کہہ دی کہ وی سپورٹ دی گورنمنٹ، اور جب وہ مسودہ آیا تو جیسے آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی سنی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی، بالکل بلاول صاحب ان کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی اور ان کو پرسویڈ کیا کچھ ایشوز پہ، جس پہ انہوں نے کچھ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اور بالکل جو بیسک ہمارا کنسرن تھا اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، اس پہ ان کا ایگریمنٹ بھی تھا. لیکن اس کا اپارٹ فرام دیٹ اور بہت ساری امینڈمنٹس تھی جس پہ چیئرمین کو بھی اعتراض تھا اور ڈس ایگریمنٹ تھا. پرٹیکولرلی چیئرمین نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ آرٹیکل 8 میں جو امینڈمنٹس لانا چاہتی تھی گورنمنٹ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں تھی، اور جو وہ آرٹیکل 51 میں لانا چاہتی تھی اس میں بھی کوئی کنسنسس نہیں تھا. تو ویسے یہ اگر آپ کہیں کہ جی یہ ڈیلیبریشنز یا مشاورت پہلے ہونی چاہیے تھی، بالکل ہونی چاہیے تھی، اور یہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی، انیشیٹو ان کا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پارلیمان کا اختیار ہے، آئین اس کو اختیار دیتا ہے.
قانون سازی کا بھی اور آئینی ترمیم کرنے کا بھی. بھلا وہ آئین سازی یا قانون سازی میں یا ترمیم کرنے میں اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, وہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن جہاں پہ اتھارٹی ہے اور پاور ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے, دیٹ ویسٹ ود دی پارلیمنٹ. تو اس پہ ابھی جو طے ہوا, It's not about the rights, sir. It's about the process that needed to be followed. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جماعت کے جو بانی تھے وہ آئین پاکستان دینے والے بھی وہی تھے, اور اس کے علاوہ اگر ریسنٹ ہسٹری میں ہم بات کریں تو یہ جو 18th امینڈمنٹ تھی یہ کتنا کمپلیٹ ڈاکیومنٹ تھا, اور اس کے اوپر خوشی یہ ہوئی کہ کتنے اس کے اوپر سیشنز ہوئے, ڈیلیبریشنز ہوئی, ڈسکشنز ہوئے, اور اس کے بعد یہ ہوا. نقطہ اعتراض یہی ہے کہ اس بار وہ سارا پروسیس فالو کیے بغیر پارلیمنٹ نے اپنا رائٹ اختیار کرنے کی کوشش کی اور ایسا مسودہ لانے کی کوشش کی جس کے بارے میں بیشتر ممبرز کو پتہ ہی نہیں تھا. تو دیٹ شوڈ ہیو بین سارٹڈ آؤٹ پریویسلی. اب اس معاملے پہ سٹیٹس کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایڈوائس پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو نہیں, جو موجودہ حکمران ہے ان کے لیے نا. یار آپ کرٹیسزم ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ ہے, کریڈٹ گوز ٹو اس کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کنسنسس ڈیولپ کیا. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو کہ 18th امینڈمنٹ نے کی. اگر کوئی ڈسکریڈٹ ہے تو پھر آپ ان کو ایٹریبیوٹ کریں, ناٹ ٹو اس. پہلی بات. سیکنڈلی, ابھی مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں چلائی تو بالکل ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں جو لیگل برینز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس پہ, اینڈ ہوپ فلی ہم شیئر کریں گے جے یو آئی کے ساتھ بھی اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی, اینڈ ایون ہم شیئر کریں گے پی ایم این کے ساتھ بھی, اور ان سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزلز ہیں تو بیفور ٹائم, بیفور ٹیبلنگ اٹ یا آرڈر آف ڈے پہ لانے سے پہلے اس پہ ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. آئین آئے دن جو ہے نا امینڈ نہیں ہوتے. اچھا, اور ایک اور چیز اس پہ بڑی احتیاط اور محتاط طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. اچھا نیر صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ہم نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ آئین ظاہر ہے کہ پارلیمان کا اختیار ہے, لیکن اس کے اندر اگر قوانین عدالتوں سے متعلق ہیں یا جس طریقے سے آئینی معاملات ہیں اور اس کے اندر ہمیں ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے, ظاہر ہے کہ پارٹیز کے بھی اپنے لائرز ونگز وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر اور جو لیگل فریٹرنیٹی ہے ان کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے اگر اس پر مشاورت کی جائے, کیونکہ قانونی سقم تاکہ اس میں دور ہو سکیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہونی چاہیے؟ اصولاً مشورہ تو لیا جا سکتا ہے. دیکھیں جی, جس کا کام ہے اس کو کام کرنے دیں. ان پٹ لینا یہ کام کرنے والے کا اختیار ہے, وہ کس سے ان پٹ لیتا ہے, اور عدالتیں بھی وہ قانون انٹرپریٹ کرتی ہے جس کو پارلیمان بناتی ہے. ٹھیک ہے, عدالتوں کا اختیار نہیں ہے قانون بنانے کا, اس کی تشریح کرنے کا اختیار ضرور ہے ان کے پاس. اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں ڈاکومنٹ. جی میں نے کہا اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں قانون سازی کو. اسٹرائک ڈاؤن وہ ہوگا, دیکھیں نا, کہ جو انکنسسٹنٹ ود دی کانسٹیٹیوشن ہوگا بلا شبہ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے, اب اگر کوئی اوور سٹیپ کرے اسٹرائک ڈاؤن کرنے میں, سے آپ کے سامنے مثال پڑی ہوئی آرٹیکل 63A کی. جی ابھی ریسنٹ ججمنٹ میں بھی آرٹیکل 51 میں اوور سٹیپ کیا کورٹس نے, اسی لیے آج معاملہ پڑا ہوا ہے نا اگین سپریم کورٹ میں, ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. وہ اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی کہ جہاں پہ کوئی ادارہ بھی, پارلیمنٹ ہو, ایگزیکٹو ہو, جوڈیشری ہو, جب وہ اپنی ڈومین سے اوور سٹیپ کریں گی تو پھر یہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں نا, بڑی واضح بات ہے کہ آرٹیکل 51 3 days دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو 8 ججز نے کیسے اس کو 15 دن کر دیا. آئین کا ایک کاما فل سٹاپ بدلانے کے لیے بھی یو نیڈ 2/3 میجورٹی ٹو امینڈ اٹ. تو نیر صاحب, اب چیف جسٹس صاحب نے جو 8 ممبر ججز سیٹ کے جی چیف جسٹس صاحب آپ 3 جگہ 8 دن 15 دنوں میں کر دیں جمع. اچھا, تو یہ جو رجسٹرار صاحب کو جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے مخصوص نشستوں کے معاملے کو لے کے, اور پھر کس طریقے سے وہ آرڈر جو ہے وہ پوسٹ ہوا وہاں پر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فردر کمپلیکیٹ ہو گیا یا اٹ ول سارٹ تھنگز آؤٹ, کیونکہ وہاں سے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے گا ان اے ڈے اور ٹو, آج یا کل پرہیپس؟ دیکھیں جی, پھر میں وہ کہتا ہوں جہاں کوئی اوور سٹیپ کرے گا, مثلا یہ جو ججمنٹ تھی 12 جولائی والی, اس پہ ایک الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی
اور پھر ایک چھٹی والے دن ویب سائٹ پہ ان کا آرڈر اپلوڈ ہو جاتا ہے. دیکھ رہا جی پارٹیز کو سنا جانا چاہیے نا, سمپل درخواست پہ نہیں, جو اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, اور کورٹس نے بے شمار دفعہ اپہیلڈ کیا اس بات کو. لیکن جو وضاحت مانگی ای سی پی نے 8 ممبر ججز, وہ ڈپٹی رجسٹرار نے, یہ رجسٹرار نے ان کے سامنے رکھ کیسے دی؟ اٹ شوڈ ہیو بین پلیسڈ بیفور. وہ سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے 3 ججز کے سامنے وہ اس کو مارک کرتے, پھر وہ اس پہ وہ آتی اور اس کا روسٹر ڈیسائیڈ ہوتا, جی وہ کسی کورٹ میں فکس ہوتا, پھر وہ اپنی سارے ججز بیٹھ کے, یہ ایکسکلوسیولی 8 ججز نے کیوں اپنا اوپینین دیا, وائی ناٹ دی ہول 13 ججز؟ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ 12 جولائی سے آج کتنا عرصہ ہو گیا, سپٹمبر, ویئر از دی ڈیٹیلڈ ججمنٹ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نیئر بخاری صاحب فار بینگ وتھ. آپ نے اس معاملے پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا. اوور آل جو سیاسی اس وقت پروسیس چل رہا ہے ریلیٹڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل پروپوزڈ امینڈمنٹ یا اس کا مسودہ, تو اس پر ان سے بات کر رہے تھے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا, تو اس پر آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے زیر صدارت آج پھر اجلاس ہوگا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے. زاہد مشوانی مزید تفصیلات ہمیں دے رہے ہیں اس متعلق. جی بتائیے گا. جی, سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا آج ایک بار پھر اجلاس ہوگا, اور یہ 5واں اجلاس الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ طلب کیا گیا ہے, اور اس اجلاس میں آج امکان ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ سامنے آ سکے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے, اور اجلاس کے ممبران, حکام, قانونی ٹیم سارے سر جڑ کے بیٹھیں گے. جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی ایڈوائس سے مزید کمیشن کو آگاہ کیا جائے گا, اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے یہ دیکھا جائے کہ آیا اس حکم نامے پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آج امید ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ سامنے آ سکے. جی چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, جو لوگ کسی وجہ سے جرم کر کے کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے جیل پہنچ جاتے ہیں, تو وہاں پر حکومت کا مقصد اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو معاشرے کا مفید شہری کسی بھی بنیاد پر بنا سکیں, یعنی کہ وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جائے, تربیت دی جائے, ایجوکیٹ کیا جائے, کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ باہر جا کر اپنا گزر بسر کر سکیں, اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ وقت جو ان کا وہاں پر گزرا وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں گزرا اور مزید وہ پختہ ہو کے نکلیں. تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کیا یہ گیا ہے کہ قیدی خواتین کو کڑھائی, سلائی, بیوٹیشن کورسز کے علاوہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, اور اس پر یہ جو اصلاحی پروگرام ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے, آپ ذرا دیکھیے گا. اچھا جی, ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام امتحان کیسا ہے, پاکستان کس طریقے سے جی آگے ترقی کر سکتا ہے, کس طریقے سے چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں اس سے زیادہ ترقی ہم نقل کرنے کے طریقوں میں, چیٹنگ کرنے کے طریقوں میں, دھوکہ دہی میں کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں, آپ یہ دیکھ لیں, داخلے کے لیے ٹیسٹ لیا گیا اور وہ پورے پاکستان میں ہوئے. اس کی وجہ سے ہم نے کراچی شہر میں بھی ٹریفک جیم دیکھا, ملک کے طول و عرض میں یہ معاملات دیکھے. 1.5 لاکھ سے زائد لوگ اس میں اپیئر ہوئے, اور پھر امتحانی مراکز کے اطراف میں ہم دیکھا کہ بظاہر سیکیورٹی میجرز کافی سارے لیے گئے تھے, اور کراچی, لاہور اور دیگر شہروں میں امیدوار زیادہ تھے. انتظامات ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کے مطابق نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں تو وہاں پر ایک انوکھا واقعہ پیش آیا. کوئٹہ میں یہ جو داخلہ ٹیسٹ ہوا تھا اس کے اندر نقل کا ایک رجحان دیکھا, اور نقل کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ بڑا حیران کن تھا. اب یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وفاقی خفیہ ادارے کی اطلاع پر ایم ڈی کیٹ امتحان میں نقل کرانے والا گروہ پکڑا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیسے دے کے نقل کروا رہے تھے, اور 2 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا. اور پھر اسلام آباد میں موجود فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ریٹائرڈ اہلکار بھی گینگ میں کارندہ نکلا. اور پھر یہ ہے کہ بلوٹوتھ ڈیوائس بھی وہاں سے برآمد ہوئی ہے, اور پھر یہ جو ڈیوائسز ہیں امیدواروں کو 1 لاکھ روپے میں فروخت کی گئیں. یعنی کہ جو امیدوار تھا اس نے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا, اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں پر یہ ڈیوائس خریدنی ہے, 1 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ امتحان میں نے کلیئر ہونا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس کے بعد ملک کے یہ جو غریب عوام ہیں ان کا میں نے مسیحا بننا ہے. اور آپ سوچیں کہ ایسے لوگ اس طرح کے نقل کر کے امتحانات میں جب کلیئر ہوتے ہیں
اور اس کے بعد وہ جا کے مختلف ہاسپٹلز میں پریکٹس کرتے ہیں تو پھر نتیجے کیسے نکلتے ہیں. یعنی کہ جو صحیح جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے. تو یہاں پر آئی ایم گلیڈ کہ کارروائی کی گئی اور پھر وہ ڈیوائس بھی پکڑی گئی. وہ ڈیوائس ذرا ہم اگر دکھا سکیں ایک بار پھر سے کہ وہ جوتوں میں چپلوں میں اس طریقے سے ڈیوائس لے کے کس طریقے سے یہ جا رہے تھے, اور یہاں پر مطلب کمال ہی ہے ویسے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ دیکھیں جناب, یہ کالر والی ڈیوائس ہے اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ چپلوں میں بھی ڈیوائس استعمال کی گئی ہے, اور یہ بلوٹوتھ ڈیوائسز ہیں جو کہ برآمد کی گئی ہیں مختلف اسٹوڈنٹس سے. تو اندازہ کیجئے, یہ دیکھیے ماشاءاللہ سیل بھی اس کے اندر موجود ہیں, سارا کچھ سیٹ اپ موجود ہے, اور یہ اندازہ کریں تو وفاقی خفیہ ادارہ اس میں فوکس تھا تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کارروائی کی گئی. تو حیران ہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا. تو یہاں پر تو یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ڈیزرونگ ہیں, یہ اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ جو ڈاکٹرز مستقبل کے بن سکتے ہیں, جو اس امتحان میں اپیئر ہوئے, تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ دیے اور وہ محنت کر کے گئے تھے. ان لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں اور ان کا حق بھی مارا جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اچھا جی, اس وقت سب جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان بھر میں جو چیمپئنز کپ ہے اس کے بڑے چرچے ہیں, اور یہ نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں ٹیمیں تشکیل دی گئیں, ان کے لیے مینٹرز آئے, پھر اس کے بعد کیپٹنز آئے, پھر اس کے بعد ان ٹیمز کے میچز آج کل جاری ہیں, اور مقصد ہے کہ نیا ٹیلنٹ تلاش کیا جا سکے تاکہ کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کرکٹ کا بہت کریز ہے, اور ظاہر ہے کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنسز ماضی میں ایسی رہی ہیں ماضی قریب میں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ مزید کرکٹ کی طرف آ سکے, لیکن ان کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں یہ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے. کل آخری میچ میں ڈولفنز نے لائنز کو 16 رن سے شکست دی, لیکن پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. اسٹالینز, مارخور, پینتھرز اور لائنز نے کوالیفائی کر لیا ہے, اور اسٹالینز کا پہلے ایلیمنیٹر میں 25 ستمبر کو لائنز سے آمنا سامنا ہوگا. اسٹالینز کے بابر اعظم, طیب طاہر, حسین طلعت, آل راؤنڈر جہانداد خان, حارث رؤف, زمان خان بہترین فارم میں دکھائی دے رہے ہیں, اور ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹالینز فائنل جیتنے کے لیے فیوریٹ کہا جا سکتا ہے ابھی سے. اور پھر یہ ہے کہ کیا اس کے لیے سچویشن ہے, کس طریقے سے تیاریاں جاری ہیں اسٹالینز کی, تو ہمارے ساتھ ہیڈ کوچ منصور امجد صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ منصور صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت ملا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ابتدائی 4 میچز رہے اس کے اندر ٹیم کی پرفارمنس ظاہر ہے کہ ایسیس کی جاتی ہے. اب تو بڑا ہائی ٹیک دور ہے, اور ایک ایک کھلاڑی کی پرفارمنس کس طرح سے اس کا ایٹیٹیوڈ رہا, کس طریقے سے اس نے پرفارم کیا, کس بالر کے خلاف کیسی پرفارمنس رہی, یا بالرز نے کیسے پرفارم کیا, سب چیزیں مانیٹر کی جاتی ہیں. تو آپ اب تک کی پرفارمنس کی اسیسمنٹ کیسے کریں گے؟ آر یو ہیپی ود دیٹ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی الحمدللہ, سو فار سو گڈ. ہم 4 میں سے 2 میچ جیتے ہیں, اور ابھی جو لاسٹ گیم بھی ہم لوگوں کا تھا 35 کے ساتھ, تو چیز کر رہے تھے ہم, اور بڑا کلوز میچ ہوا. تو جی بالکل ہم سارا ان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, پورے ہر اپنے پلیئرس کو دیکھ رہے ہیں اور اسیس کر رہے ہیں ان کی پرفارمنسز, انڈر پریشر پرفارمنسز ان کی اسیس کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آف دا فیلڈ ہم ان کی مینٹل ویلتھ بینگ کے اوپر بھی سارا, ہیلتھ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا کہ ہم کس طرح سے ان کو بیسٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ دے سکے تاکہ وہ اپنا بیسٹ سے بیسٹ میچز میں پرفارم کر سکیں. اچھا منصور صاحب, ایک چیز اور ذرا سمجھائیے گا کہ اس میں ٹیم میں ظاہر ہے کہ پلیئر پاور کا کافی تذکرہ کیا جاتا رہا پاکستان کرکٹ ٹیم میں پہلے, ظاہر ہے کہ یہ چیز ہر دفعہ لاگو بھی ہوتی ہے. یہ جو اس دفعہ ٹیمز بنائی گئی ہیں اس میں مینٹرز بھی آئے ہیں, اس میں ہیڈ کوچ بھی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ہر دفعہ ہی ہوتے ہیں, اور اس میں ظاہر پلیئرز بھی ہیں. تو کس کس کو کیا کیا رول دیا گیا, یعنی کہ آپ ہیں, آپ کا رول کیا ہے, ٹیم سلیکشن میں آپ کا کردار ہے یا نہیں ہے, مینٹرز کا کیا کردار ہے, کیونکہ کیپٹنز کی سلیکشن میں تو ان کا ہی رول ہے, پھر کیپٹن کا اٹ سیلف کیا رول ہے ان ٹرمز آف ٹیم مینجمنٹ؟ جی میں ایز اے ہیڈ کوچ ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور شعیب ملک وی آل نو ایز اے مینٹور. تو ایک پورا سپورٹ سٹاف ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ مینیجر ہیں علی بھائی ہیں, اس کے ساتھ بیٹنگ کوچ فیصل نوید ہیں, اور اس کے ساتھ فیلڈنگ کوچ ہیں ہم لوگوں کے ساتھ حافظ ماجد, فاسٹ بولنگ کوچ امید آصف ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. اس طرح میسیور بھی ہے ہمارے ساتھ, فزیو بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں. تو ایک چیز مینٹور کی طرف سے, شعیب بھائی کی طرف سے بہت کلیئر تھی, اور انہوں نے ہمیں امپاور کیا ہوا ہے ہر چیز کے لیے, اور اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے ہم جو بیسٹ سے بیسٹ بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ہم ان کو
ایزی ایک کرسٹل کلیئر چیزیں ہوں کہ ان کے لیے کوئی بھی چیز کمپلیکیٹ نہ کی جائے تاکہ ان کے لیے میچ میں بیسٹ انوائرمنٹ ان کو ملے. اچھا منصور صاحب، ویسے اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ ایونٹ تھا، ہم نے بنگلہ دیش کے خلاف، پھر اس کے بعد جو ورلڈ T20 تھا اس کے اندر بھی اپنی ٹیم کی پرفارمنس دیکھی، اور اس ٹورنامنٹ کا انعقاد یہ کیا گیا تھا کہ ہم فیوچر چیمپئنز کی تلاش کریں. اب یہاں پر جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگینسٹ دا لوکل پلیئرز بابر اعظم از ان دا فارم وچ از اے گڈ تھنگ. آئی ہوپ کہ ہی پرفارمس اگینسٹ دا انٹرنیشنل ٹیمز ایز ویل. باقی بھی لوگ جو آلریڈی ٹیم کے پلیئرز تھے ان کی پرفارمنسز کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن جن فیوچر چیمپئنز کی ہمیں تلاش تھی ان وکٹس پہ اس سیٹ اپ میں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نام سامنے آئے ہیں جو کہ فیوچر ہمارے پلیئرز ہو سکتے ہیں، ہو آر بیٹر دین دا کرنٹ لاٹ؟ ہاں جی بالکل. آپ ابھی دیکھیں اگر اسٹیلینز کی آپ بات کریں تو آپ کو ان میں سے 3 سے 4 ایسے فیسز نظر آ رہے ہیں کہ جو کنسسٹنٹ پرفارم کر رہے ہیں، جس میں طیب طاہر نے لاسٹ میچ میں بڑا اچھا سو کیا، اس سے پہلے بھی انہوں نے 50 کیا. جہانداد خان از ان اے گڈ فارم، بڑی اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور میرے خیال غالباً سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس حسین طلعت ہیں، ہمارے پاس زمان خان ہے، محمد علی ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس یاسر ہیں، یاسر خان. اور کافی اگر آپ پورا اسکور دیکھیں تو اس میں سے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ سارے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے ایٹ اینی اسٹیج. اچھا، ایک اور چیز تھی کہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو اسپن ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ عبد القادر سے سلسلہ شروع کریں یا اس سے پہلے بھی، اور اس کے بعد پھر مشتاق احمد، پھر ثقلین مشتاق، پھر اس کے بعد سعید اجمل، دانش کنیریا، مطلب یو نیم دیم، یاسر شاہ. دیر ور پلینٹی آف اسپنرز جو کہ وی یوز ٹو ہیو اور ہمارے ڈسپوزل پہ ہوتے تھے. اب ہمیں پتہ چلا آگے کہ ہمارے پاس یاسر شاہ کو تو ہم نے ویسٹ کیا آئی وڈ سے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو اسپنرز ہیں کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اس ٹورنامنٹ میں ہم نے کوئی کھوجنے کی کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی کوئی اسپنر، اور کیا ہمیں کوئی ملا ایسا اسپنر، کوئی ایسا نام جو آگے پاکستان کے لیے پرفارم کر پائے؟ جی بالکل. اگر آپ دیکھیں تو ہر ٹیم میں اسپنرز موجود ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے، اسکل ان میں بہت اچھی ہے، سب میں پوٹینشیل ہے، سب میں. وی جسٹ نیڈ ٹو گیو دیم اے لٹل ٹائم، اور تاکہ وہ اپنی اسکل کو انہینس کر سکیں. جتنی وہ کرکٹ کھیلیں گے اتنی ان میں امپروومنٹ آئے گی. یس، مائنڈ سیٹ کے اوپر تھوڑا سا ہم کام کر رہے ہیں کنسسٹنسی کے لیے، تاکہ ایک جو T20 والے فریم ہے اس میں فریم آف مائنڈ سے ہم ان کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کنسسٹنسی کے لیے لانگر فارمیٹ میں ان کو کھلایا جائے، جیسے کہ یہ 50 اوور فارمیٹ ہو رہا ہے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ ان کو چانس دیا جائے تاکہ وہ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں. لیکن یس، وی ڈو ہیو ٹیلنٹ، اسٹل وی ہیو ٹیلنٹ ان اسپن بولنگ ڈپارٹمنٹ. اوکے، دیس از گڈ. اچھا، اسٹیلینز کی اب تک کی جو پرفارمنس رہی وہ تو ہم نے دیکھ لی. آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹف راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو ہاؤ آپٹیمسٹک یو آر، اور ظاہر ہے کہ کیا پرفارمنسز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ فائنل کے لیے تیاری کریں پھر؟ جی انشاءاللہ، ہوپ فار دا بیسٹ. اور ایز آپ نے جیسے بولا کہ ہم لوگ فیوریٹ ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے گریز ایریاز تھے ہم اس کے اوپر یہ آف ڈیز ہیں اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا کمبینیشن بہت اچھا ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، اور بڑی زبردست ایک سائڈ ہے ہم لوگوں کی، اس میں سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ ہم ورک کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے ٹائم میں ٹیموں کو مزید ٹف ٹائم اور انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ کو لفٹ کریں. اچھا منصور صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا کسی کے اسکل سیٹ کی، تو یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اسکل سیٹ ایک الگ چیز ہے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے پلیئرز جو انٹرنیشنل میچز میں پرفارم نہیں کر رہے تھے یہاں پر کر پا رہے ہیں، یہاں پر نئے لڑکے بھی پرفارم کر رہے ہیں جو کہ وچ از ویری گڈ. لیکن جب پریشر آتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا، کسی خاص سرٹن انوائرمنٹ کا، کیا اس کے لیے ہمارے کھلاڑیوں کو نفسیاتی لحاظ سے تیار کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک پریشر، ہاؤ ٹو پرفارم انڈر پریشر، کیونکہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاسک؟ جی بالکل. سب سے زیادہ جو مینٹور شپ بھائی ہیں وہ ہمارے اسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر، اور سو ایز آل دا سپورٹنگ اسٹاف. اور ہم میک شیور کریں، جس میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جب میچ ختم ہونے کے بعد وہ آتے ہیں تو یہ ریسٹ کیسا کر رہے ہیں، یہ سو کیسا رہے ہیں، اور ٹریٹمنٹ ان کا کوئی انجریز ہیں، مطلب کھانے پینے سے لے کے ہر چیز کا ہم ان کا دھیان رکھ رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ جتنا بھی فریش ہوتے ہو، پھر فریش جاتے ہو میچ کے لیے، پھر آپ میں انرجی اتنی اچھی ہوتی ہے، اور اگر آپ فٹ ہو تو پھر آپ اپنی بہتر طریقے سے آپ اپنی اسکل کی ایگزیکیوشن کر سکتے ہو، چاہے انڈر پریشر سچویشنز آئیں. تو ہمارا جو اس وقت سب سے زیادہ فوکس ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہے کہ ہم ان کی اسکل کے ساتھ ساتھ
ان کی آف دا فیلڈ ایکٹیویٹی کو بھی ہم ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ میچ میں اپنا بہتر سے بہتر ڈیلیور کر سکیں. چلیں جی منصور امجد صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, ہمارے ساتھ موجود رہنے کا شکریہ. تو چیمپئنز کپ جاری ہے جی, میچز آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, اپنے انڈیویجول پلیئرس کی پرفارمنسز کو بھی آپ اسیس کرتے ہوں گے. آئی جسٹ فیل کہ آئی وش کہ کوئی نیا ٹیلنٹ ایسا سامنے آئے جو کہ انٹرنیشنل پریشر کو سسٹین کرتے ہوئے کنسسٹنٹلی پاکستان کے لیے پرفارم کر سکے. اچھا جی, اب ذرا ہم آپ کو اٹک کا رخ کرواتے ہیں, اور اٹک کا گاؤں ہے بیسکلی پنڈ سلطانی, اور وہاں پر ریلوے اسٹیشن ہے لیکن ٹرین کوئی نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ کیا یہ انگریز دور کا ریلوے اسٹیشن ہے کہ جہاں پر ٹرین اب نہیں جاتی. تو یہ کس طریقے سے کہ وہاں پٹری نہیں ہے لیکن ریلوے اسٹیشن ہے اور سارا نظام بھی ہے, اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ بھی موجود ہے. تو اس پر ذرا نظارہ کروا رہے ہیں لالا محمد صدیق. اٹک سے 70 کلومیٹر دور گاؤں پنڈ سلطانی سافٹ ویئر انجینئر عتیق الرحمان نے اپنی اراضی پر اپنے تصور کو عملی جمع پہناتے ہوئے پنڈ سلطانی ریلوے اسٹیشن تیار کر لیا. اس میں اسٹیشن سے متعلق اشیاء رکھی گئی ہیں. عتیق الرحمان نے اسٹیشن کو علاقے کی پہلی سیرگاہ قرار دیا ہے. یہ کافی زیادہ مشہور ہو گیا اور ہمارے بہت سے لوگ یہاں پہ آئے اور بہت اس کی پذیرائی ملی ہمیں اس کے حوالے سے. اس میں ہم نے, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے جو اسٹیشن ہے اس پہ ٹپیکل ریلوے اسٹیشن والی اپنی ساری کوششیں کی ہیں. آنے والے سیاحوں نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ریلوے اسٹیشن علاقے کی پہچان بن گیا ہے. مزید اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کو امپروو کرنے کے لیے. آپ کو ریلوے کی ایک بوگی نظر آ رہی ہے, اس میں ان قریب وہ ایک بڑا لیٹسٹ قسم کا ریلوے کا میوزیم بنائے. اپنے بچوں کو ویکنڈ پہ اکثر یہاں پہ لے کے آتا ہوں. سافٹ ویئر انجینئر عتیق الرحمان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر پنڈ سلطانی ریلوے اسٹیشن کو حتمی شکل دے کر تیار کرنے کے لیے کوشاں ہیں. لالا محمد صدیق, ایئر وائی نیوز, اٹک. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچا دیں جو کہ تازہ ترین ہے. وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست پر اعتراض. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر ہائی کورٹ آفس کا اعتراض ختم کر دیا, اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے شہری کی درخواست پر سماعت کی. منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی تھی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کو چیلنج کیا گیا. تو یہ ہے جی معاملہ. تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا, تو اس پر ہائی کورٹ آفس کا جو اعتراض تھا یہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا. اور اب ایک وقفہ, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بھائی میرا فیوریٹ ٹاپک آ چکا ہے, وہ ہے کھانے سے متعلق. لیکن کھانا ایک الگ چیز ہے, لیکن کھانے کے بعد اس کو محفوظ کرنا یا ڈمپ کرنا ایک الگ چیز ہے. اول تو آج کل کے دور میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح کا کھانا کھائیں, جنک فوڈ بھی اس میں شامل ہے, اور اس کے بعد اس کو جو بچ جائے اس کو پھر ہم ڈمپ کرنے کے لیے ایک مشین انگریزوں نے ایجاد کی تھی جس کا نام تھا فریج. اب اس کا جس طریقے سے بے دریغ ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے جو چیز رکھ دی تو وہ تاحیات محفوظ رہے گی, جس کے اندر سب سے جو بہتر چیز جس کو ہم وہ وہاں پر محفوظ کر کے رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے قربانی کا گوشت, جو کہ 1 سال سے 6-7 مہینے تک پھر اس کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور بڑے بخوبی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد روزمرہ کا کھانا وہ بھی ہم اس کے اندر سٹور کرتے ہیں. لیکن آپ یہ ذرا سوچئے کہ یہ اشیاء جو ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ آپ کے لیے بڑی بیماری کا باعث بن سکتی ہے. اکثر ہم اپنی ڈبل روٹی وغیرہ پہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک فنگس کا نشان بنتا ہے, اور اس کو بھی ہم کونے سے کنارے کاٹ کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کتنا نقصان دہ ہے, کن کن بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر غذائیت اریج ہارون. تھینک یو سو مچ اریج فار بینگ آن دا شو. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو فریج ہے بیسکلی, کل تو وہ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ وہ جس سے برتن دھوتے ہیں آپ, وہ بھی آپ کے لیے اس کے اندر کافی بیکٹیریاز اربوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں جو آپ کو بیمار کر سکتے ہیں. بیکٹیریا تو ہر جگہ گرو کر رہے ہیں. تو اب یہ فنگس اور بیکٹیریا دونوں ہی خطرناک ہیں, بہت ہی خطرناک ہے. وائرسز ہوں, بیکٹیریا ہوں, فنگائی ہوں, سب ہی خطرناک ہیں. اور ہم لوگ جو فریج میں آپ کہہ رہے ہو نا, واقعی میں ایسے سمجھے, میرے پاس خواتین تو کٹا ہوا پیاز, انڈا بھینٹیں گی جیسے کباب کے لیے, وہ بھی رکھ دیں گی, اسٹور کر دیں گی. کیونکہ اس طرح کی چیزیں تو بالکل بھی فریج میں اسٹور نہیں کرنی چاہیے, اسی وقت یوز کر لینی چاہیے. لیکن باقی جو فروٹس ویجیٹیبلس ہم اسٹور کرتے ہیں نا, ان کی بھی ایک, جیسے باہر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, تو فریج میں بھی اس کی ایک لائف ہوتی ہے, ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اریج مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک تو رکھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے اس کو کھلا رکھ دینا. مثال کے طور پر آپ نے فریج میں کھلا آٹا رکھ دیا, انڈا جس طرح سے آپ نے بتایا رکھ دیا, کٹا ہوا پیاز رکھ دیا, ادرک وغیرہ رکھ دی,
تو وہاں پر تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں بن جاتی ہوں گی ذرا سی. سارے. اور دیکھو جس ایک چیز میں مولڈ یا گرو کرے گا نا, جیسے فنگس لگائے یا کوئی بیکٹیریا گرو کرے گا تو وہ اسپریڈ ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وائرسز ہیں, جرمز ہیں, بیکٹیریا ہیں, تھوڑے کچھ بہت سارے جو ہوتے ہیں ایئر بورن ہوتے ہیں, مطلب کہ وہ ہوا کے ذریعے بھی, تو آپ نے کلوز پروکسیمٹی میں رکھی ہوئی چیزیں, تو آپ کیسے سوچیں گے کہ وہ سیف رہیں گی. دوسرا ہم لوگوں کے ہاں تو سب سے بڑا یہ کہ بجلی کا آنا جانا فلکچویشن ہوتی ہے. فریج کا مقصد ہوتا ہے پراپر جو کولنگ ٹیمپریچر ہے جو 2 to 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ہے نا اس کے اوپر وہ رہے. ہم لوگ تو فریج کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, پھر لائٹ چلی جاتی ہے کئی گھنٹے, تو وہ مینٹین نہیں رہتا. میکسیمم جو فریج اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرے گا 4 to 6 آورز مینٹین کرے گا. تو اگر کسی کی 12 گھنٹے بجلی گئی ہے تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے اس میں جو کھانا سالن رکھا ہوا ہے, چاول رکھے ہوئے ہیں, کوئی آٹا رکھا ہوا ہے, تو وہ خراب ہو گیا, وہ آپ کے یوز کا نہیں ہے. ایک چیز جو ہے جو اسپیشلی ود دا ورکنگ وومن کہ انہیں ظاہر ہے کہ مینیج کرنا ہوتا ہے پورا ویک کا, بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, آفس کی بھی ان کی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھانا ایک دفعہ بنایا اور اس کے بعد رکھ دیا, بچوں کے حوالے سے بھی چیزیں بنا کے رکھ دیں, تو پھر وہ بھی ایک دن میں متاثر. فریز کریں, جو یوز کرنا ہے اتنا ہی پورشن میں آپ نکال کے اس کو گرم کریں اور یوز کریں. اچھا, فریز کرنے کی سائنس یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو فریز کر دیتے ہیں تو پھر وہ بیکٹیریا اور وائرسز کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. وہ دیکھو فریج میں بھی سلو ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اتنا رہے, اور وہ ایک لمٹ تک ہے نا 7 days تک. آپ نے 7 days میکسیمم یوز کر لیا, کیونکہ کچھ بیکٹیریا وائرسز جو ہوتے ہیں وہ کولڈ ٹیمپریچر میں ان کی گروتھ ختم نہیں ہوتی, تھوڑی سی سلو ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی, تو اس کی وجہ سے انفیکشنز آئیں گے. اسپیشلی کچھ بیکٹیریا بڑے کامنلی ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو فنگس ہے, یہ جو مولڈز ہیں, یہ تو خیر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, لیکن فریج میں ان کی موجودگی, اور یہ جو ڈبل روٹی کو ہم اکثر کرتے ہیں کہ ایک ذرا سا گرین ڈاٹ آیا یا سائڈ پہ آ گیا تو ہم نے وہ کاٹی اور درمیان سے استعمال کر لی, کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مولڈ جو ہوتا ہے نا, جو ہمیں نظر آتا ہے نا, وہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ہو گیا. بیسیکلی اسپورٹس تو ہمیں نظر نہیں آتے, نیکڈ آئی سے نظر نہیں آئیں گے نا, تو وہ اندر تک تو اسپریڈ ہوئے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہمیں نظر صرف جو وہ پارٹ آ رہا ہے جو بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو ہم لوگ وہی ریموو کرتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں. اس کے بعد پیٹ خراب ہو جاتا ہے, وومٹنگ ہوتی ہے. فوڈ پوائزننگ کیا ہوتی ہے, یہی وہ ہم لوگ, آپ کسی سے کافی سارے لوگوں سے پوچھیں گے ہم نے گھر کا ہی کھانا کھایا تھا, کل کا بنا ہوا کھایا تھا, یا 2 دن پہلے کا بنا کھایا تھا, گھر کا کھانا کھایا تھا. تو پھر فوڈ پوائزننگ کیوں ہے, کیونکہ گھر کے فریج میں بھی بیکٹیریا گرو کا ہے. اور یہ جو ایکولائی ہوتی ہے یہ پانی میں بھی ظاہر ہے کہ بعض سیمپلز میں ہوتی ہے, فریج میں بھی یہ کسی وجہ سے آ جاتی ہے. دیکھو ایکولائی نا بہت کامن بیکٹیریا ہوتا ہے, ہماری گٹ کے تھرو بھی نکلتا ہے, اسٹول میں پاس ہوتا ہے, کنٹامینیٹڈ فوڈ جتنا ہوتا ہے اس کے اندر آتا ہے. اور یہ وہ جو میں نے کہا نا, کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو کولڈ ٹیمپریچر پہ سلو ہو جاتے ہیں, ختم نہیں ہوں گے, رکے گی نہیں ان کی گروتھ, تو یہ گرو کرتا رہتا ہے سلولی. تو یہ اسپیشلی جتنے بھی سبزیاں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں یا میٹ رکھتے ہیں, جو میٹ ہے نا, جو جیسے ہم لوگ, آپ سوچیں قربانی والا, کیا کافی ساری خواتین یہ کرتی ہیں کہ گوشت نکالتی ہیں, صبح سے فریج میں رکھ دیتی ہیں کہ کھلے گا, جب کھل جائے گا تو ہم بنائیں گے ڈی فروسٹ کرنے کے لیے, تو تب تک اس میں ایکولائی کی اچھی خاصی مقدار ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو پورشنز بنا کے, چھوٹے چھوٹے پورشن بنا کے, اگر آپ نے کوکڈ بھی رکھ دیا, قیمہ رکھ دیا بنا ہوا, بھنا ہوا قیمہ آپ نے رکھ دیا, آپ نے کہا میں نیکسٹ ڈے یوز کریں گے, اس میں ایکولائی گرو کرے گا. اس کے اندر لسٹیریا ایک بیکٹیریا وہ گرو کرتا ہے, ویبرو گرو کرتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت انہوں نے رکھا, تقسیم کرنے پہ شاید وہ کتنا یقین رکھتے ہیں, خیر یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو لیکن وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے پاس سے سامان نکلتا ہے جب نئی قربانی آ رہی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ رانیں جو ہوتی ہیں ان کو باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع نہیں ملتا بکرے کے پاس سے جانے کے بعد. اب مجھے یہ بتائیں, جب میں نے ان کے سامنے یہ اعتراض رکھا, کیونکہ آپ کے ساتھ بات کر کے یا لوگوں سے بات کر کے معلومات تھوڑی آ جاتی ہیں, میں نے کہا یہ غلط ہے, تو وہ کہتے ہیں ابے بھائی جو لینگویج, جب ایک دفعہ پک گیا تو سب بیکٹیریا مر جاتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ کہ اگر آپ پراپر کوکنگ کرتے ہیں تو بیکٹیریا تو مر جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک سرٹن ٹیمپریچر کے بعد آپ اگر جیسے بوائلنگ ٹیمپریچر سے ابو جاتے ہیں 140 ڈگری سے, جب وہ ابو جائے گا تو بیکٹیریا کافی سارے اس میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اس کے اندر ایک تو فنگس نہیں, کیونکہ فنگس تو گرو ہی موئسٹ ہاٹ ہیومڈ کا ٹیمپریچر پہ کرتے ہیں. دوسرا آپ نے اس کی نیوٹریشن ختم کر دی, نیوٹریشن ختم کر دی, تو آپ کھا کس مقصد کے لیے؟ جب آپ نے میٹ کھانا, اس کا مقصد کیا ہے, آپ نے اس کے جو واٹر سولوبل وائٹامنس سارے ختم کر دیے, اس کا پروٹین بریک ڈاؤن ہو جائے گا, اسٹرکچر چینج ہو جائے گا, آپ نے یوز کس لیے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہمارے یہاں ہم کبھی نیوٹریشن کے لیے کھاتے ہیں, ہم تو منہ کے ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں. وہ بھیا آپ کا آ رہا ہے, آپ کا نام میں لے نہیں سکتا, لیکن بہرحال جو چیز ہے. تھینک یو سو مچ اریج, آپ آئیں, اور بھائی اپنے فریج کو آف رکھیے, ٹیمپریچر مینٹین رکھیے, ہر چیز فریج میں نہ رکھیں, ڈھانپ کے رکھیں, اور ایک آدھ دن کے لیے رکھیں. اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ وہاں پر ان کی نسلیں وہاں پر جمع کرتے جا رہے ہیں. تو پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہیں گے, زندگی رہے گی تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.